अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। हुकूमत ने एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के हवाले से पॉलिसी बयान आज सेनेट में वफाकी वज़ीर दाखिला ने दिया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म भी ये कह चुके हैं कि दहशतगर्दों को बिल्कुल रियायत नहीं दी जाएगी और किसी किस्म से दहशतगर्दों से कम बात नहीं की जाएगी। तो ये तो वाज़े हो चुका है कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए उन्होंने कहा वक्त आ गया है कि इसको उखाड़ फेंकें। ये वाक़या जो 26 अगस्त को हुआ है, इसने ज़ाहिर है एक मरतबा फिर तमाम तर स्टेक होल्डर्स को बैठ कर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आया किस तरह से इसका एक मुस्तकिल जो हल है वो निकालने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे क्वेटा में भी बहुत सारे फैसले भी किए। अब देखना यह है कि किस हद तक तमाम तर, क्योंकि उन्होंने कहा कि सियासी अमायदीन से भी इस पर बात करने की ज़रूरत है। आज सेनेट में भी शिबली फराज साहब भी इस पर उन्होंने कहा कि एक सियासी हल निकालने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब जो इस वक्त आज पार्लियामेंट में भी जिस पर बहस हुई, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने भी इमरान खान साहब को की जो अडियाला जेल में सहूलियात हैं उसके फुकदान का जिक्र किया, उनसे बच्चों के नाबाद करने का जिक्र किया। खुद इमरान खान जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, उन्होंने आज जब गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से अडियाला में, तो उन्होंने भी इन्हीं उमूर पर बात की। लेकिन इस सब के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये साल जो है वो रिकॉर्ड यानी तारीख का वो साल है जिसमें मुल्क में सबसे कम सरमायाकारी हुई है। साथ ही उनका ये भी कहना था कि कौम को अगर कोई मुत्तहद कर सकता है तो वो सियासी जमात कर सकती है, और तहरीक इंसाफ एक वफाक की जमात है जो चारों सूबों में है, और कौम को फ़ौज मुत्तहद नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो मशरक़ी पाकिस्तान ना टूटता। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि उनके वकला से उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनके बच्चों से उनकी बात नहीं कराई जाती, और सियासी अदम इस्तेहकाम का जिक्र उन्होंने कुछ इस तरह किया कि हुकूमत ने जो 8 फरवरी का मैंडेट उनसे चोरी किया है उसके बाद यही सब कुछ होगा। मईशत के हालात भी ख़तरनाक हैं जिसकी वजह से दहशतगर्दी भी बढ़ रही है। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फोकस बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेनेटर हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आज इमरान खान ने तो ये गुफ्तगू की, सहूलियात के फुकदान की, उमर अयूब साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे की, लेकिन अलीमा खान साहिबा ने भी ये बयान दिया कि इमरान खान साहब के साथ अब सख्तियां शुरू कर दी गई हैं। सो क्या ये दुरुस्त है और किस किस्म की सख्तियां की जा रही हैं? ये देखिए, बिल्कुल दुरुस्त है। मैं तो चूंकि खान साहब को हफ्ते में 2 या 3 बार मिलता हूँ और पूरा साल भर मिलता रहा हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि सख्तियाँ पहले भी थीं और अब मज़ीद ज़्यादा हो गई हैं। मकसद यह है कि आपको मैं 2-3 एग्जांपल्स देता हूँ, मिसालें देता हूँ। जो जहाँ तक सेल की कंडीशन है, जो उसका बुरा हाल है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो एक अदालत का फैसला था, अदालत के फैसले के तहत ये कहा गया था कि वो उनको इजाज़त है, क्योंकि उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमात चल रहे हैं, तो इजाज़त है कि अपने वकला को कम से कम 4 वकला को या 6 वकला को वो मिलें हफ्ते में। इसी तरह 4 या 6 पॉलिटिशियंस को, क्योंकि वो बानी है पॉलिटिकल पार्टी के, बहुत सारे सियासी मसाइल हैं, तो 4 या 6 तक तादाद में पॉलिटिशियंस को हफ्ते में मिलें। और उनको ये भी इजाज़त थी कि दी अदालत ने कि वो अपने बच्चों के साथ बात कर सकें, फैमिली के साथ मिल सकें। लेकिन मैंने देखा कि पिछले चंद माह से ये इस पर सख्तियाँ ज़्यादा होना शुरू हो गई, और अब तो ये हाल है कि 1 या 2 वकीलों से मिलने दिया जाता है और 1 या 2 सियासतदानों से मिलना नहीं दिया जाता है, और वो भी कहा जाता है कि आपने सियासी बात नहीं करनी। मुझे खुद लास्ट टाइम जब मैं गया था तो 3 घंटे बाहर बैठना पड़ा धूप में, और 5 मिनट के लिए मुलाकात हुई। इसी तरह उनको फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब तो ये हाल हो गया है कि जो डेली ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, जिस तरह दांत ब्रश हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो 10-10 दिन तक नहीं मिलती। जो किताबें हैं, उनको किताबें पढ़ने का बड़ा शौक है, किताबें 10-10 दिन तक नहीं दी जाती। अच्छा, तो ये बहुत सख्त किस्म की सख्ती होगी। और ये आप बात याद रखें कि वो कन्विक्टेड नहीं है, यानी वो सजा याफ्ता प्रिजनर नहीं है, सजा याफ्ता कैदी नहीं है, वो अंडर ट्रायल हैं। उनके खिलाफ जो केसेस हुए थे जिसमें उनको सजा हो गई थी, वो या सजा
ختم ہو گئی یا معطل ہو گئی. صحیح. اس لیے تو یہ جو سختیوں کا ذکر کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب، ٹھیک ہے، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں، وہ کوئی مجرم نہیں ہیں جن کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جا رہا ہے جو آپ لوگوں کی شکایت ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سختیوں کی بات آپ لوگ کر رہے ہیں یا علیمہ صاحبہ کر رہی ہیں یا وہ خود بتا رہے ہیں، اس کا آغاز جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری اور فیلڈ کورٹ مارشل کے اعلان کے بعد سے زیادہ ہوا ہے؟ یہ میں ایگزیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا کہ اس وجہ اس کے بعد سے زیادہ ہوا، لیکن یقینی طور پہ آہستہ آہستہ نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے سختیاں کرنا شروع کی ہیں اور عدالتوں کے حکم کی جو نافرمانی ہے، حکم کو نہ ماننا، وہ بھی انہوں نے شروع کیا ہے. لگتا یہ ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ غصہ چڑھا، اور غصہ اس لیے چڑھا کہ وہ پاپولیرٹی جو ہے اس کے باوجود کہ ان کے اوپر سختیاں ہیں، وہ پاپولیرٹی ان کی زیادہ ہو رہی ہے. ان کا جو ان کا ریزالو ہے، ان کا جو مقصد ہے کہ شاید عمران خان صاحب کمزور ہو جائیں گے، وہ کمزور نہیں ہو رہے، وہ اور طاقتور ہو رہے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان سختیوں کو بڑھانے سے ان کو زیادہ وہ کوئی کمزور ہو جائیں گے، جو درست بات نہیں ہے. جتنی سختیاں بڑھتی ہیں اتنا وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہرحال غلط پالیسی ہے. بہرحال اس کو وہ کرتے رہیں گے اور ہم اس کو نبٹتے رہیں گے. میں نے بھی اپلیکیشن دوبارہ سے فائل کی ہے ہائی کورٹ میں اور انہی سختیوں کا ذکر کیا ہے، اور میں نے کہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ یہ جو سختیاں ہیں ان کو دیکھیں. یہ ایک رول آف لا کی بات ہے، ایک آئینی حق کی بات ہے، ایک بنیادی حقوق کی بات ہے، ایک ٹرائل کی بات ہے. تو یہ آپ اس پہ فوراً آرڈرز فرمائیں. تو امید ہے کہ اگلے ہفتے تک یہ آرڈرز آئیں گے اور یہ باتیں کچھ درست ہو جائیں گی. آج ویسے نیشنل اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ احسن اقبال صاحب نے سارے وہ نام یاد دلائے کہ جو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے کہا وہ سختیاں تھیں، یہ تو زبردستی کی چیخیں روز کی یہ لوگ مارتے رہتے ہیں، ہم نے تو بہت مشکلیں گزاری، اور اگر سیاسی ورکر جیل میں جا کر اسی طرح سے چیخیں مارے گا تو اسے سیاست چھوڑ دینی چاہیے. یہ حنیف عباسی نے بھی آج کہا. لیکن لیٹس موو آن اے لٹل بٹ. بیرسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو چیف جسٹس، کیونکہ رواں ہفتے بہت سارے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں جس پر بات کرنا ضروری ہے، تحریک انصاف سے ریلیٹڈ ہے. چیف جسٹس کی جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو لے کر آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس نوٹیفیکیشن کو کیا جائے، جو آنے والے اب چیف جسٹس ہیں. خدشات کیا ہیں آپ لوگوں کے، کیونکہ ابھی تو وقت باقی ہے نا؟ جی دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک نارمل کورس میں آئین یہ کہتا ہے، اور نارمل کورس میں ہم نے دیکھا بھی یہی ہوتا رہا ہے، آئین یہ کہتا ہے کہ جو سب سے سینئر موسٹ جج ہوگا سپریم کورٹ میں وہ نیکسٹ چیف جسٹس بنے گا. یہ آئین میں واضح لکھا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ تاکہ ایک اسموتھ ایک ٹرانزیشن ہو، اس کو اس کے لیے 1 مہینہ پہلے یا 1.5 مہینہ پہلے نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے سینئر موسٹ جج کو، تاکہ وہ اپنا آہستہ آہستہ چیزیں سنبھال لیں، اور جب پرانے جو چیف جسٹس نئے آئیں تو زیادہ مشکلات نہ ہوں، ایک ٹرانزیشن آرام سے ہو جائے. لیکن اس بار یہ نہیں کیا گیا، بلکہ ہماری اطلاع کے مطابق کوشش یہ کی گئی اور کی جا رہی ہے ابھی بھی کہ کسی طرح آئینی ترمیم کی جائے، اور جو چیف جسٹس کی مدت ہے پاکستان کے ہائی کورٹس کے بھی اور سپریم کورٹ کے بھی، ان کی مدت بڑھا کے 3 سال بڑھا دی جائے تاکہ ان کا ٹینیور بڑھے. اور دوسری کوشش یہ بھی ہو رہی تھی کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس آئے وہ سینئر موسٹ نہ ہو، وہ اس میں سے جو 5 سینئر موسٹ ہیں اس میں سے ایک ہو. یہ کوشش کی جا رہی تھی اور اس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی. تو یہ کوشش اب کی جا رہی تھی بیرسٹر صاحب یا پھر کی جا رہی ہے اب تک؟ یہ اٹ سٹینڈز the way it is because آپ نے دیکھا کہ سیاسی ملاقاتیں بھی تو ہوئی نا، صدر پاکستان خود چل کر گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف حمایت مانگی قانون سازی کے حوالے سے، بلکہ شاید ان کو گورنرشپ بھی آفر کی ہے خیبر پختونخوا کی. جی بالکل، یہ میں ابھی بھی کوشش چل رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے حکومت کے لیے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے. چونکہ ان کے پاس یہ نمبرز نہیں ہیں آئینی ترمیم کرنے کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اگر JUI کو ساتھ ملا بھی لیں، ان کے نمبرز بھی ملا لیں، تب بھی اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ آئینی ترمیم ہو سکے. ان کو ہر صورت میں PTI کے لوگ چاہیے، اور PTI کے لوگ ان کو مل نہیں سکتے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی میرے کیس میں, آپ کو یاد ہوگا, بڑا مشہور کیس حال ہی میں ہوا تھا, ڈیفیکشن کا کیس. اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک لیڈر آف دا اپوزیشن وہ کسی کو یہ کہہ دے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں کرنا, اور اگر اس کے برعکس آپ ووٹ کریں گے تو پھر آپ کا نہ صرف آپ نااہل ہو جائیں گے بلکہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کاؤنٹ نہ ہونے کے جو ہے پوائنٹ, اس کی وجہ سے ان کے پاس وہ نمبرز ہو ہی نہیں سکتے. بیرسٹر علی ظفر, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. سینیٹر صاحب, بریک سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اور آپ نے بتایا کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں, حکومت کے پاس وہ کر نہیں سکتے, لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو دوسری یعنی آپ کے جو مخالفین ہیں, جو حکومت ہے, وہ کہتی ہے ابھی وہ 41 جس سپریم کورٹ کے فیصلے کا آپ نے بھی ذکر کیا, 41 نشستوں کا تو فیصلہ ہوا نہیں نا, کیونکہ جنہوں نے تحریک انصاف پر حلف نامے دیے تھے وہ الگ ان کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے, اور جو سنی اتحاد کاؤنسل والے تھے ان کو الگ کیا جا رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ نمبرز پورے بھی کیے جا سکتے ہیں. جی, ان کے ذہن میں پہلے تو یہ آیا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کو کر لیں, وہ پھر ڈیفیکشن والی ججمنٹ ان کے آ گئی رستے میں, وہ نہیں کر سکے. پھر اب انہوں نے ایک اور اسکیم سوچی, مشاورت بھی کی آپس میں, کہ شاید یہ سنی اتحاد والے جو لوگ تھے جو رہ گئے تھے, جن کو آپشن دی ہے سپریم کورٹ نے کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر سکتے ہیں, لیکن وہ الیکشن کمیشن ان کی ابھی بات سن نہیں رہا اور وہ آگے امپلیمنٹ نہیں کر رہا اس ججمنٹ کو. لیکن بہرحال وہ سنی اتحاد کے جو لوگ ہیں تو ان کا بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو سنی اتحاد کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی اجازت کے بغیر ووٹ نہیں کر سکتے. سو سنی اتحاد اور پی ٹی آئی ایک ہی چیز ہے. ہمارا چونکہ پہلے سے الائنس ہے تو اس لیے کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ وہ سنی اتحاد کے لوگ بھی اپنے پارلیمنٹری لیڈر کی اجازت کے بغیر ووٹ نہیں کر سکتے, اور ان کا بھی ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہی مسئلہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ حکومت نہیں لانے میں کامیاب ہوئی. اگر ان کے پاس یہ نمبرز ہوتے تو یقینی طور پہ وہ اس وقت تک امینڈمنٹ لے آتے. اچھا بیرسٹر صاحب, جو تحریک انصاف کی ودن اختلافات کی باتیں ہیں وہ تو آج خود عمران خان صاحب نے کہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہیں. سو یہ معاملات اتنے زیادہ گمبھیر کیوں ہو رہے ہیں؟ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ؟ عارف الوی صاحب کو بھی میرے خیال سے وہ اسی لیے کیا گیا کہ وہ اختلافات کو کسی طرح سے اس گیپ کو جو ہے وہ برج کر سکے, بٹ آئی تھنک صرف خیبر پختونخوا ریلیٹڈ نہیں ہے, پنجاب میں بھی یہ اختلافات ایگزسٹ کرتے ہیں. جی درست کہہ رہے ہیں کہ آپ درست کہہ رہی ہیں کہ یہ اختلافات ہیں. اختلافات کا لفظ آپ نے درست فرمایا. مختلف رائے ہیں, مختلف ایشوز پہ ایک طرح سے کنسنسس نہیں ہے, لیکن ان سب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پارٹی کے اگینسٹ کوئی گروپ ہے. وہ آپس میں ان کے جس طرح آپ نے صحیح لفظ دوبارہ سے میں دہراتا ہوں, اختلافات ہیں ایشوز پہ. تو ایشوز پہ اختلافات ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, ہونے چاہیے. یہ کوئی ریجیمنٹ نہیں ہے یا کوئی ایسی فورس نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک شخص نے کہہ دیا تو باقی سارے لائن پہ آ جائیں گے. یہ ایک ہوتا ہے ہر پارٹی میں, اور پی ٹی آئی میں کچھ تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے اس لیے کہ جو ایکچوئل فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں وہ جیل میں ہیں. ان کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ملنے کی اجازت نہیں تھی پولیٹیشین سے, سیاستدانوں سے, اپنے پارٹی کے لیڈران سے. 15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے لیے مل سکتے ہیں ہفتے میں ایک بار, 2 یا 3 سے. تو وہ جو کوآرڈینیشن ہے یا ایک کمانڈ چین آف کمانڈ ہے اس میں بھی تھوڑے سے پرابلمز ہیں. اس وجہ سے لگتا یہ ہے کہ زیادہ ہے, لیکن اس کو مجھے کچھ اینکر پرسنز نے پوچھا تھا کہ جی کرائسس ہو گیا ہے, مختلف الفاظ استعمال کیے تھے, تو ان کو میں یہ جواب دیتا تھا کہ یہ بات نہیں ہے, یہ اختلافات ہیں, کرائسس نہیں. پارٹی ساری
کٹھے ہیں. اچھا تو یہ نہیں، لیکن بیرسٹر صاحب آج کیونکہ عمران خان صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کر چلے گئے اور جب مشکل وقت نہیں تھا خوب انہوں نے انجوائے کیا، ان کو واپس نہیں لیا جائے گا. جنہوں نے مجبوری میں چھوڑا وہ ایک الگ بات ہے. تو اس پر بھی آپ کی پارٹی کے ودن مختلف رائے ہیں؟ جی بالکل مختلف رائے ہیں، لیکن میری جو عمران خان صاحب سے بات ہوتی رہی ہے اس پہ، انہوں نے یہی ایگزیکٹلی مجھے کئی بار کہا ہے کہ جنہوں نے تو پارٹی چھوڑی مشکل وقت پہ اپنی آسانی کے لیے، وہ تو بالکل واپس نہیں آئیں گے، لیکن جن کو مجبوری کے طور پہ مجبور کیا گیا اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے وقت آنے پہ. اچھا، ابھی نہیں لیکن وقت آنے پہ. جیسے فواد چودھری صاحب بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو علم تھا اور ان کی مرضی سے ہی یہ سب کچھ کیا کہ وہ پارٹی سے الگ ہوئے تھے. سو آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں کی نظر میں وہ کس کیٹیگری میں ہے؟ دیکھیں، یہ اس پہ کسی قسم کی بات کرنا مناسب اس لیے نہیں ہے کہ جب تک وہ آ کے بتائیں گے نہیں کہ کس مجبوری کے تحت ان کو چھوڑنا پڑا، اور جب تک یہ نہ پتا چلے کہ واقعی وہ جو حقیقت ہے، یعنی حقیقت میں سے بھی آپ کو سچ ڈھونڈنا پڑے گا. جب تک وہ آپ سچ تک نہیں پہنچیں گے کہ کیا وجوہات تھی چھوڑنے کی، تو تب تک آپ کو میرا خیال ہے قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ کون واپس آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا. لیکن ایک پرنسپل ضرور ہے، اور میری نظر میں پرنسپل درست ہوگا کہ آپ اگر یعنی آپ کو ایک طرح سے گن پوائنٹ پہ آپ کو نکالا گیا ہے، تو پھر آپ کا قصور تو نہیں کہا جا سکتا، پھر تو آپ کو پھر مجبوری تھی. تو مجبوری تو آپ کو پھر واپس آنے کی گنجائش ہونی چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب، آخر میں ذرا 8 ستمبر کے جلسے کے حوالے سے بتائیں نا. آج تو ذکر بھی کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ لوگ بڑے ناراض ہوئے اس ملتوی کرنے پر، غصہ ہے سپورٹرز کے اندر، لیکن یہ 40 نکات ان کو کیسے آپ لوگ پورا کریں گے؟ اور کیا 8 ستمبر کو جلسہ اٹل ہے یا اس میں بھی حکومت کی ریکویسٹ پر آپ لوگ پھر سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ جس دن یہ جلسہ ملتوی کیا تھا پہلی بار، تو لاسٹ ٹائم تو میں اسے اگلے دن ہی ملا تھا، اور خان صاحب اس پہ پریشان تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے جو اطلاع ملی تھی وہ یہ تھی کہ خون خرابہ ہونے لگا ہے، نقصان پہنچنے لگا ہے خدا نخواستہ. تو میں نے اس کو، چونکہ میں پرامن چاہتا ہوں، ہر صورت میں پرامن جلسہ چاہتا ہوں، تو میں نے پھر وہ اس کو کنسینٹ کر دی کہ آپ ملتوی کر دیں اس جلسے کو. لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اب یہ نہیں ہوگا، یہ اب آپ سب کو بتا دیں کہ جو اگلا جلسہ ہے وہ کسی صورت میں اس کو ملتوی نہیں کیا جائے گا. میرے پاس کوئی آئے بھی نہ کہنے کہ اس کو ملتوی کرنا ہے، اور اگر میرے پاس آیا بھی تو ملتوی نہیں ہوگا. اور اس کی اگر ہم پرامن کرنا چاہتے ہیں، اگر اس میں کوئی مداخلت کی حکومت نے، تو پھر وہ ذمہ دار ہوگی. ہم تو بڑا واضح ہیں، بڑے کلیئر ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. تو یہی پوزیشن ہے. اور میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اگر میں آپ کو بتاؤں، اپنی وضاحت کروں اس جلسے کے بارے میں، تو یہ جلسہ ہماری نظر میں ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس جلسے کے بعد کافی سارے اور جلسے پلانڈ ہیں. یہ لاسٹ جلسہ یا پہلا جلسہ نہیں، یہ ایک تسلسل ہوگا، ایک سیریز آف جلسہ ہوگا. گیم چینجر جب آپ اس کو کہہ رہے بیرسٹر صاحب، ذرا تھوڑا سا پلیز واضح کریں کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گیم چینجر ہو سکتا ہے؟ یہ گیم چینجر اس سینس میں ہوگا جی انشاءاللہ کہ جب آپ دیکھیں گے کہ پبلک آئی ہے، پبلک، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اب پبلک موبلائز ہو جائے، اپنی رائٹس کے لیے وہ آنا شروع ہو جائے جلسوں میں، ان کو آگاہی ہو. تو یہ ایک پہلا جلسہ ہوگا جیسا میں نے کہا، اور یہ گیم چینجر اس طرح ہوگا کہ اس کے بعد بہت سارے جلسے آئیں گے. اینڈ الٹیمیٹلی یہ جو ہماری لیگل جو قانونی جنگ ہے وہ جیتنے کے ساتھ ساتھ ہم ایک پبلک کو موبلائز کرنے میں بھی کامیاب اگر ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ یہ نیکسٹ سٹیپ ہوگی نیا الیکشن. اوکے، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو پوچھیں گے حکومت کے سائڈ سے کہ جو شکوے شکایت ہیں تحریک انصاف کی، اس پر ان کا کیا موقف ہے اور کیوں وہ اتنی سختیاں عمران خان پر جیل میں کر رہے ہیں.
ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی جو سہولیات کا فقدان ہے جس کی وہ شکایت کر رہے ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے اور ساتھ ہی جو قانون سازی کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی, اس پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے, وزیر اعظم کے مشیر ہیں برائے قانون و انصاف. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب, آج تو فلور آف دا ہاؤس پر بھی یہ کمپلین کی جا رہی ہے, علیمہ خان صاحبہ نے کی, خود عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری جو باتیں ہیں اس وقت اڈیالہ جیل میں وہ ان کے خلاف ہو رہی ہیں, یعنی ان کی جو سہولیات ہیں وہ ان سے کم کی جا رہی ہیں, سختی کی جا رہی ہے, بچوں سے بات نہیں کرنے دی جا رہی, وکلا سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی, گھنٹوں باہر بٹھایا جاتا ہے. سیاست جو ان کی پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں سیاسی, ان سے بھی ملنے کے لیے بڑی دیر انہیں انتظار کرنا پڑتا ہے اور اس طرح سے ملاقاتیں بھی نہیں کرائی جا رہی. کیوں یہ اتنی سختیاں آپ لوگوں نے اچانک شروع کر دی ہیں؟ دیکھیں نادیہ, سب سے پہلی بات ہے کہ بالکل بہت زیادہ سختیاں ہیں. میں خود اس چیز کا آپ کو کہوں گا کہ بالکل ڈمبلز نہیں دیے جا رہے بانی پی ٹی آئی کو. آبویسلی نہ کتابیں ہیں, نہ اخبار ہے, نہ ٹی وی ہے. ایک ہوٹل ہونا چاہیے 5 اسٹار قسم کا, جو کہ جس کی سہولت میسر نہیں ہے. آبویسلی ہی از لیونگ ان اے ویری فینٹیسائزڈ ورلڈ. ہی ڈزنٹ نو کہ میں ایک مجرم اور ملزم دونوں ہوں, کیونکہ کچھ کیسز انڈر آن گوئنگ ہیں اور کچھ کیسز جو ہیں اس میں وہ کنوکٹ بھی ہو چکے ہیں. لیکن ہی از ڈیمانڈنگ آل آف دیز تھنگز بیسڈ آن دا پریمس کہ شاید وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہے. آئی مین ہی از آسکنگ فار فریج, پھر یہ کہتے ہیں کہ ورزش کی مشین دے دی جائے, پھر یہ کہتے ہیں ڈمبلز دے دیے جائیں. آئی مین واٹ سارٹ آف ڈیمانڈز آر دیز اینی وے. پہلی تو بات ہے کہ ان کے وکیل جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے. جو اوپن ٹرائل ایک ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کا, بٹ آف کورس اف دے وانٹ ٹو ہیو آل دیز پولیٹیکل میٹنگس وہ پیش ہوتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں. آف کورس لیگل سائڈ کو, پولیٹیکل سائڈ کو تھوڑا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات کی اجازت ہے. یہ اپنے لوگوں سے ملتے ہیں, پولیٹیکل میٹنگز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو سیپریٹ کچنز ہیں دونوں, بشرا بی بی کے بھی اور ان کے بھی, ان کا جو سٹاف بھی ہے وہ ان کو کھانے تیار کر کے دیتا ہے. طرح طرح کے پکوان بھی ان کو ملتے ہیں. اینڈ آف کورس ملنے بھی چاہیے کیونکہ ان کی ڈیمانڈز ہی ایسی ہیں. بٹ دس از ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ ان کی ڈیمانڈز تو اس طرح کی ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی سابق وزیر اعظم کو یا کسی قیدی کو ایسی سہولیات میسر ہیں جتنی ان کو میسر ہیں. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شکایتیں یہ سب کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی شکایات ہیں یہ غلط ہیں, سب سے ملاقات بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ ان کو میسر بھی ہے. جی ایبسلیوٹلی, میں نے یہی کہا اینڈ ان ویری پلین ورڈز میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو ان کو آلریڈی میسر ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کے علاوہ کوئی اوور اینڈ ابو کوئی سہولت دی جائے, تو میرا نہیں خیال کہ اس کے علاوہ کوئی سہولت ہے. جیل ہوتی ہے اور جیل میں آپ کو اس طرح کی سہولیات نہیں ملتی جتنا آلریڈی ان کے. بٹ ہی از انڈر ٹرائل پرزنر. بیرسٹر علی ظفر یہ کہہ رہے تھے, آپ سے پہلے بیرسٹر علی ظفر تھے, وہ کہہ رہے وہ انڈر ٹرائل پرزنر ہیں. ان کی جو بقیہ کیسز تھے اس میں ان کو ریلیف مل چکی ہے. سو یعنی معطل ہو گئی ہو سزا یا آل آف دیٹ, تو اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ درست نہیں ہے اور اس کے خلاف وہ ظاہر ہے کورٹ میں انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہے. بیرسٹر صاحب, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو جیل کی انتظامیہ میں جو رد و بدل کی جا رہی ہیں, یہ تو ظاہر ہے حکومت ہی کرتی ہے, حکومت پنجاب کر رہی ہے, یہ کیوں کی جا رہی ہے, کیا خدشات تھے؟ دیکھیں نادیہ, سب سے پہلی بات ہے کہ ایک بڑا ریکٹ جو پکڑا گیا ہے, اس کے اندر کئی ایسے اہلکار بھی تھے جو ان کی سہولت ان کو فراہم کر رہے تھے, اور ٹائم اینڈ اگین وہ میسیجز بھی کبھی ادھر سے ادھر, کبھی خواتین کی بیرک میں سے مرد حضرات کی بیرک میں جو میسیج جاتا تھا جو ان کی طرف, ناٹ بیرک بٹ بیکاز ان کا تو ایک سیپریٹ سیٹ اپ ہے, تو وہاں سے جو ایک پیغام رسائی کی جاتی تھی یا وہاں سے پیغام باہر بھیجا جاتا تھا یا باہر کے کچھ پیغامات اندر لے کے آئے جاتے تھے, تو یہ تمام تر چیزیں ہیں. آف کورس فرام اے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو اس کو دیکھا گیا ہے, اور اس کو پنجاب حکومت نے بہتر سمجھا کہ یہ فریکوینٹ تبدیلیاں کی جائے تاکہ کوئی اپنے پیر نہ جما سکے, کوئی سہولت کاری نہ کر سکے, اور اسی وجہ سے ہی یہ فریکوینٹ چینجز ہو رہے ہیں. دیر از نتھنگ ایلس ٹو اٹ. اچھا, جو آپ نے کہا ایک ریکٹ پورا پکڑا گیا جو سہولت کاری کر رہا تھا, میسیجنگ باہر سے اندر, اندر سے باہر, کس قسم کی میسیجنگ اور کس سے میسیجنگ ہو رہی تھی؟ آئی یو سیئنگ جنرل فیض کے ساتھ ہو رہی تھی یا اپنی پارٹی کے ساتھ کر رہے تھے؟
دونوں چیزیں ہی وہیں پہ تھیں نادیہ. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جنرل فیض کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ آبویسلی آپ کو پتہ ہے ایک موبائل فون کے تھرو جس طرح کی میسیجنگ جاری تھی, جو شواہد ملے ہیں, اور اس کے علاوہ جو خواتین اہلکار بھی کچھ وہاں پہ تھیں جن کو شاید زیر حراست بھی لیا گیا ہے اس تمام تر معاملے میں انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, تو ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے پیغام رسائی کی ہے اور سارا معاملہ تھا, یہ اسی وجہ سے ہی ان اہلکاروں کو پکڑا گیا ہے. اور ان کچھ اہلکار روپوش بھی ہوں گے آبویسلی, اگر ان کو یہ انفارمیشن مل گئی ہے کہ یہ پورا ایک گینگ پکڑا گیا ہے. سو آف کورس کچھ تانے بانے ان کے ساتھ بھی جا کے مل رہے ہوں گے, تو کچھ لوگ منظر عام پہ بھی نہیں ہیں انہی اہلکاروں کی طرف سے. لیکن یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو اسٹل انڈر انویسٹیگیشن ہے اور یہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی کہ یہ اور زیادہ جو ایک مسنگ پیسز ہیں اس پزل کے, یہ تمام تر پیسز ملیں گے اور یہ ایک پوری کمپلیٹ پکچر عوام اور قوم کے سامنے ہوگی. اچھا, جسٹ فار مائی انڈرسٹینڈنگ بیرسٹر صاحب, ایک انڈر ٹرائل پرزنر ہو, لیٹس فرگیٹ کہ وہ عمران خان ہیں اور فارمر پرائم منسٹر ہیں, کوئی بھی انڈر ٹرائل پرزنر اور اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو تو وہ اپنی سیاسی جماعت کے لیے کسی کے تھرو میسیجز نہیں بھجوا سکتا. دیٹس اے کرائم, رائٹ؟ جی بالکل, کوئی بھی ہو, کوئی چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو, نہ سیاسی جماعت بلکہ دیگر بھی کوئی ایسے میسیجز جو ہیں وہ نہیں ہوتے. ملاقات کا ایک دن ہوتا ہے نارمل پریزنس کے لیے, انڈر ٹرائل پریزنس کے لیے, یا تو اپنی پیشی پہ آ کے ملاقات کرتے ہیں, یا پھر وہ جمعرات کا جو دن ہے اکارڈنگ ٹو جیل رولز اینڈ مینول, وہ اپنے جو ان کو ملاقات کے لیے جاتا ہے ان کے آمنے سامنے بالمشافہ ملاقاتیوں کی بیرک میں ہی یا ملاقاتیوں کے ہال میں ہوتی ہے. صحیح صحیح. برسر صاحب اب ذرا قانونی معاملات پر آ جاتے ہیں. بڑا سب کہہ رہے تھے کہ اس ہفتے جو ہے وہ جوائنٹ سیشن آ جائے گا, قیاس آرائیاں بھی بہت تھیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, جو بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے تو کیونکہ نمبر ہی نہیں ہے اس حکومت کے پاس, لیکن وہ کر نہیں سکتے, لیکن سلیکشن پروسیس چیف جسٹس کے حوالے سے حکومت چاہتی ہے کہ یہ تبدیل ہو. نہیں, قطعاً بھی نہیں. 175A سب آرٹیکل 3 ہے. میرے سے بہتر شاید بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ جانتے ہیں کہ سینئر موسٹ جج ہے, اسی نے چیف جسٹس بننا ہے. جہاں پہ آئینی ترمیم کی انہوں نے بات کی, آف کورس آئینی ترمیم کے لیے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت ہونی چاہیے. ابھی تو ہاؤس بھی انکمپلیٹ ہے بیکاز ابھی فائنل ججمنٹ نہیں ہے, فائنل آرڈر نہیں آیا سپریم کورٹ کا, اور جو ریزرو سیٹس ہیں, کیونکہ ہاؤس تو کمپلیٹ تب ہی ہوگا جب تمام تر یہ 300 کچھ سیٹیں پوری ہوں گی. ابھی تو وہ تعداد بھی پوری نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے ساتھ جو ایک بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت درکار ہے اور اس کی اتنی ہی ووٹس چاہیے ہوتی ہیں 2/3 میجورٹی کے لیے, بٹ ابھی وہ نہیں ہے. تو آئینی ترمیم تو شاید پاسبل اس طرح نہیں ہو سکتی جب تک وہ ووٹس یا اس کی ہاؤس کی کمپوزیشن کمپلیٹ نہ ہو. بٹ دین اگین ان کو پتہ نہیں کیا خدشہ ہے, وہ خود ایسپرشنس کاسٹ کر رہے ہیں آنے والے چیف جسٹس کے اوپر, اور جس طرح ایک ملائن کرنے کی کیمپین شروع کی گئی ہے کرنٹ چیف جسٹس کو اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے چیف جسٹس کو, تو میرے خیال سے یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بڑی ناگزیر بات ہے جس طرح انہوں نے پورے معاملے کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے. اچھا نہیں, لیکن حکومت کی تو دیکھیں مصدق ملک صاحب بھی کہہ چکے ہیں آن ریکارڈ کہ نئی قانون سازی کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ خرم دستگیر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں. وہ سب کہتے ہیں کہ جو سلیکشن کا پروسیس ہے چیف جسٹس کے لیے اسے تبدیل ہونا چاہیے, کیونکہ دنیا بھر میں سینیورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے نا گورنمنٹ کے اندر, دے وانٹ کہ یہ تبدیل ہونا چاہیے یہ طریقہ کار. جس ادارے کے اپنے سینئر موسٹ جج نے چیف جسٹس بننا ہے اور اس کی اپنی ہی ججمنٹ موجود ہو, الجہاد ٹرسٹ کیس کی میں طرف اشارہ کر رہا ہوں, اس کی بات کر رہا ہوں, وہ خود اگر سینیورٹی پرنسپل اپنے سبارڈینیٹ ہائی کورٹ کے اندر جب چیف جسٹس لگانا ہو اس کو فالو نہ کرے, سو اس سے کیا اخذ کیا جائے یا اس سے کیا سمجھا جائے کہ جو اپنے ہی ادارہ دی ہوئی ججمنٹ کو نہیں مانا جا رہا. بٹ دین اگین آئی تھنک کہ اس میں جو آئینی طریقہ ہے وہ یہی ہے. میرے کہنے سے یا میرے کچھ کرنے سے تو یہ چیز چینج نہیں ہوگی. 175A سب آرٹیکل 3 میں جو چیز لکھی ہے وہ لکھی ہے. جہاں نوٹیفیکیشن کی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ابھی تک کیوں نہیں کی, پتہ نہیں ان کو کیا ڈر ہے, کیا اپریہنشنز ہیں ان کو کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فی الفور ایشو کر دیں. یہ مثال ضرور دیتے ہیں قاضی فائز عیسی صاحب کی, لیکن آپ کو یاد ہوگا اس ٹائم ایک انٹرم سیٹ اپ کی طرف جایا جا رہا تھا, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جایا جا رہا تھا, اور آلریڈی اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا جون میں کہہ دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے اینڈ دیٹ ڈز ناٹ سرو ایز اے پریسیڈنٹ, دیٹس پرابلی اے ون آف
جب ہوا تو وہ آخری دن بھی ہو سکتی ہے اور ایک دن پہلے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وقت آنے پہ سینئر موسٹ تو وہی ہیں, انہوں نے ہی اگر بننا ہے سینئر موسٹ ہونے کے ناطے آئین اور قانون کے مطابق تو وہ بن جائیں گے. پتہ نہیں اس میں جلدی کیا ہے یا اس سیاسی جماعت کو کیا جلدی ہے, بیکاز دس از واٹ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا, کیونکہ وہ اتنی قیاس اور آئیاں تھیں نا کہ آپ لوگ کچھ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے ہیں, کہیں عمر کو بڑھانے کی بات تھی, کہیں یہ تھی کہ سلیکشن کا کرائٹیریا جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا. سول سرونٹس کی عمر بڑھانے کے اوپر بات بالکل ہے, لیکن ججز کی پر سے عمر بڑھانے کی کوئی اس طرح بات نہیں ہے, یہ عمر کم کرنے کی بات نہیں ہے. اگین میں یہ اس میں کہوں گا کہ آرٹیکل 25 کی انیکوالٹی جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹس میں ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتی ہے. ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا 65 سال کی ریٹائر ہوتا ہے عمر میں. تو یہ ڈسپیرٹی ہے, اس کو بھی اسٹریٹن آؤٹ کرنا چاہیے, اور کئی اچھی بھی تجاویز ہیں بیکاز یہ وقت کی ضرورت ہے. ود دا پیسج آف ٹائم قانون کو بھی ایوالو ہونا پڑتا ہے. اچھا, تو بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے نا, پھر کوئی اہم قانون سازی ہونے کو ہے اب اگلے ہفتے جس کے لیے جوائنٹ سیشن بلایا جائے یا نہیں؟ اب یہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جوائنٹ سیشن میں کوئی قانون سازی اس حوالے سے نہیں ہے یا آئینی ترمیم جوائنٹ سیشن میں نہیں کی جا سکتی. ایک چیز ضرور ہے کہ جوائنٹ سیشن ہم نے ایک تو اپنے دن پورے کرنے ہیں جو کیلنڈر کے مطابق, اینڈ جوائنٹ سیشن میں کچھ کیونکہ دونوں ہاؤسز سے جو روٹین کی لیجسلیشن ہے وہ کافی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. ویریس بلز جو کہ کیونکہ حکومت کے اس ٹائم پہ جب یہ تمام تر چیزیں تھیں تو آبویسلی وہ ریکوائرمنٹ بھی ہیں, کچھ انٹرنیشنل ہماری اوبلیگیشنز ہیں اس حوالے سے بھی. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کچھ روٹین کے بلز ہیں وہ ہم نے دونوں بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ سو ایز ٹو سیو ٹائم وہ ایک جوائنٹ سیشن میں بھی پاس ہو سکتے ہیں. اچھا, تو بیرسٹر صاحب اب آتے ہیں 8 ستمبر کے حوالے سے. پہلے تو آپ لوگوں نے حکومت نے ریکویسٹ کر کے تحریک انصاف سے جلسہ جو ہے وہ ترنول والا وہ ملتوی کرا لیا. اب یہ جو نئی تاریخ ہے 8 ستمبر کی, اس پہ تو یہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس لیے کیونکہ وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کرنے نہیں دیتی, اور اب تک دیکھا بھی گیا ہے تحریک انصاف جلسہ نہیں کر سکتی ہے. دیکھیں, اس پہ میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ 40 نکات ہیں وہ ان کو کمپلائی کرنا ہے, کنڈیشنل ہیں, سبجیکٹو ہے یہ پرمیشن. اس کو بالکل کہہ لیا جائے کہ ان کو کھلی چھوٹ یا کھلی اجازت دے دی گئی ہے, وہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ 40 کی 40 کنڈیشنز پوری ہوں گی اور 8 تاریخ جب آئے گی تو دیکھا جائے گا. اگر یہ انہوں نے پوری نہیں کی تو آبویسلی دین وہ یہ وائلیشن آف دس پرمیشن ہوں گے, اور یہ سبجیکٹو ہے, کنڈیشنل ہے. جب اس کی کنڈیشنز کو میٹ کیا جائے گا تبھی اجازت ہو سکتی ہے, اور ابھی اجازت یہ کنڈیشنل دی گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کا بھی تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے. اتنے جلسے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, باقاعدہ ایک پوری مارچ یہاں سے ہوئی تھی جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی, PMLN بھی تھی, سب لوگ گئے تھے, رائٹ؟ تو اس وقت تو یہ 40 نکات اور یہ سب نہیں ہوتے. تو یہ ایک جمہوری دور میں ایک جماعت کے لیے اتنی سختی کیوں کی گئی ہے؟ بالکل بھی نہیں کی گئی, بیکاز ان کا اپنا پاس ٹریک ریکارڈ اگر آپ دیکھیں, دیر نتھنگ مور دین انتشاری ٹولہ. اور انہوں نے جس طرح 9 مئی برپا کیا, جس طرح 25 مئی برپا کیا, کیونکہ 9 مئی پہ شاید آپ لوگ بہت کوشچن مارک اٹھاتے ہیں, لیکن 25 مئی بھی آپ نے دیکھا, اسی شہر اقتدار میں دیکھا کہ جو 25 مئی میں انہوں نے کیا تھا 2022 کا. سو آل آف دیز تھنگز obviously point towards ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو اس جماعت کے لوگوں کا ہے, بیکاز obviously they come with batons, they come with ڈنڈا بردار یہ فورس بن کے آ جاتے ہیں, پیٹرول بامبس اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو آف کورس وی ہیو ٹو سی اٹ فرام دیٹ لینز ایز ویل. اور یہ اس پہرائے سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے اچھا نہیں ہے, اینڈ وی ڈو ٹیک دیٹ ود اے پنچ آف سالٹ. جب ان کے ایک سیاسی جماعت تو یہ بالکل اپنے آپ کو لیبل کرتے ہیں, بٹ ان کا جو تمام تر کیا جا رہا ہے وہ اس کے برعکس ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو بات ہوگی بلوچستان کے حوالے سے. ویلکم بیک. بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی پر حکومت نے جو ایک واضح پالیسی اعلان کیا, یعنی کہ دہشت گردوں پہ کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی اور ان لوگوں سے بات نہیں کی جائے گی جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے. بہت سارے تجزیہ نگار مختلف باتیں کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا ایکچوئل جو مسئلے کا حل ہے وہ کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. آج اسی پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہیں نوابزادہ لشکری رئیسانی صاحب, فارمر سینیٹر ہیں, ایک سیزن پولیٹیشین ہیں. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس.
رئیسانی صاحب، آپ کے نزدیک یہ جو حکومت کی اس وقت پالیسی اناؤنسمنٹ ہے جس میں وہ یہی کہتے ہیں بات چیت کسی سے نہیں ہوگی، جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اس کو سر پر بٹھائیں گے، لیکن دہشت گردوں سے اب بالکل رعایت نہیں ان کو دی جائے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے اور دہشت گردی ایک بائی پروڈکٹ ہے، یا دہشت گردی ہی مین مسئلہ ہے بلوچستان کا، اور اسی سے نمٹنے کے لیے یہ بالکل درست پالیسی ہے جو اپنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں محترمہ، اب مجھے یہ پتہ نہیں یہ کس نے فرمایا کہ ہم جو آئین کو مانتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور جو آئین کو نہیں مانتے ان سے بات نہیں کریں گے. مجھے پتہ نہیں یہ کس نے فرمایا. ذرا مجھے سمجھائیں کہ یہ صاحب کون تھے جنہوں نے آئین کا بات کیا، تاکہ پھر میں اسی طریقے سے ان کا بھی بات کا وضاحت کر سکوں. یہ تو کئی بار محسن نقوی صاحب کہہ چکے ہیں، وفاقی وزیر داخلہ، آج سینٹ میں بھی انہوں نے پالیسی بیان دیا ہے. اچھا، وہ جو بلوچستان کو تھانے دار سے کنٹرول کرتے ہیں وہ ہے محسن نقوی؟ جی، جو کہہ رہے تھے کہ ایس ایچ او سے سب کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کا تو بڑا ویژن ہے، کیونکہ بلوچستان کو پھر تو ضرورت نہیں ہے اتنا اربوں روپیہ فنڈ دینا سیکیورٹی کے مد میں. کوئی ایس ایچ او بھیج دے ادھر سے، وہ معاملات کو ٹھیک کرے گا. اب میں آپ کو عرض کروں، یہ جو واقعہ 2-3 دن پہلے پیش آیا ہے، کیا بلوچستان کا مسئلہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے یا 1948 سے؟ ایک تو محسن نقوی صاحب، اگر جان کا امان پاؤں تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کا جو مسئلہ ہے 1948 سے ہوتا ہے. ایک تو اس بات کو سمجھیں. دوسرا بات یہ ہے کہ 48 سے آج تک بلوچستان اور پاکستان پہ کئی آئین بنے ہیں اور آئینوں کو پامال کیا گیا ہے، بشمول 1973 کے آئین. اور وہ جو آئین کو پامال کرنے والے تھے ان سے بھی نمٹا جائے. اگر طریقہ کار فارمولا میاں شہباز شریف اور اس کے کابینہ کا ہے کہ آئین ہے تو جتنے آئین ٹوٹے اثر نو ایک حساب کتاب کیا جائے. دوسرا بات یہ ہے، میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں ایک پرامن سیاسی آئینی پارلیمانی جدوجہد پہ یقین رکھتا ہوں، اور جس آئین کا محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں اس آئین سے پہ بدقسمتی سے میرا بھی دستخط ہے. مگر پچھلے کئی سالوں سے کلیئرنس مجھے آئین نہیں دے رہا ہے، کلیئرنس وہ لوگ دے رہے ہیں جو بلوچستان کے ایشوز کو یہاں تک پہنچا چکے ہیں. اب میں ان سے یہ بات کرتا ہوں، یہ جو راتوں رات پارٹیاں بنتی ہیں، کیا یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ وہ راتوں رات پارٹیاں بنتے ہیں؟ پھر اس پارٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے مختلف پولیٹیکل پارٹی میں، ان کے جو پروردہ اور ان کے پسندیدہ اور آزمودہ لوگ ہیں ان کے پاس تقسیم کیا جاتا ہے جو غیر نمائندہ لوگ ہیں. میں اب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے پاکستان کے ان تمام جو اہل قلم اور دانشور اور محسن نقوی ٹائپ کے جو لوگ ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے بات کرتے ہوئے، مگر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کا بات کریں. یہ جعلی الیکشن کروانے کا جو مشکوک بات ہے، جو پہلے باپ بنایا اور باپ پارٹی کو بنانے کے بعد پھر ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اسی باپ والوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کیا گیا، یہ بہت بڑا مشکوک عمل ہے، کیونکہ یہ وہ آزمودہ اسٹیبلشمنٹ کے باعتبار لوگ تھے جو تمام معاملات کو پہ پردہ ڈال کے اور آگے بڑھ سکتے ہیں. اچھا، میں قطع کلامی کے لیے ٹھیک میں قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک جتنی بھی بڑی بڑی پوزیشنز دی گئیں، جن میں انوار کاکڑ صاحب تھے، صادق سنجرانی صاحب تھے، ابھی سرفراز بگٹی صاحب سی ایم ہیں، اسی طرح سے جام کمال سی ایم رہ چکے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں that's not the true representation of the people of بلوچستان. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، میں یہی بات کہہ رہا ہوں. آپ ان کو کہیں مثلاً انوار اللہ کا حلقہ کون سا ہے، صادق سنجرانی کا کون سا حلقہ ہے. آپ اب میں کیا کروں، تمام اداروں کو اتنا آلودہ اور برباد کیا گیا ہے کہ جو ملک کے ادارے ان پہ ایک عام آدمی کے اعتماد بھی نہیں. تھانے سے لے کر جو محسن نقوی صاحب کا جو ایس ایچ او ہے، ان سے لے کر کسی بڑے ادارے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، سب آلودہ ہو گئے، ان پہ اعتماد. ہم کیسے ایک شفاف الیکشن کا ہم ریاست کو اور اس کے
الیکشن کمیشن کو ہم کیسے چیلنج دیں کہ شفاف الیکشن کے نتیجے میں کون لوگ آ کے پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں گے. اب یہ جو مشکوک ہے کہ راتوں رات پارٹی بنتا ہے اور پھر ایسے شخصیات کو ریاستی وسائل سے نوازا جاتا ہے تاکہ ان کے شخصیت ابھرے اور پھر ان کو لا کے الیکشن میں بٹھایا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس طریقے سے نہیں ہے. بلوچستان کے سٹیک ہولڈرز یہاں کے عوام ہیں. کیا عوام کو اختیار دیا گیا ہے؟ کیا وہ ادارے جو اپنے آپ کو فلسفر اور ارسطو سمجھتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ یہ معاملات کیوں اتنے بگڑتے جا رہے ہیں؟ لیکن انہوں نے نہیں سوچا. یہ پالیسی ہے, اس پالیسی کے تحت یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور بعض واقعات بہت ہی زیادہ مشکوک ہے. میں یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. ہاں لیکن رئیسانی صاحب یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ بلوچستان میں یہ دہشت گردی ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ گلے شکوے اپنی جگہ, لیکن لوگوں کو بسوں سے اتار کر کے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے مارنا, اس کی تو کسی قسم سے کوئی اجازت نہیں, مطلب اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاف تو پھر ریاستی دہشت گردی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, معاف ان لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو چور دروازے سے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھے اور ملک کے معاملات کو برباد کر رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, سوات میں جو آپریشن ہوا, آج سوات کے لوگ کیوں اس آپریشن کے مخالفت میں سڑکوں میں نکل رہے ہیں؟ وزیرستان کے لوگ کیوں نکل رہے ہیں؟ اس کا مطلب کوئی معاملہ تو مشکوک ہے. میں ہی سمجھتا ہوں, میں ہر قسم کے دہشت گردی کا مذمت کرتا ہوں, وہ کسی بھی سیکٹر سے ہو, مگر سب سے بڑا دہشت گردی ہے کہ آپ کے ادارے عوام کے رائے عامہ کو پامال کرتے ہیں. اس سے زیادہ دہشت گردی ہو ہی نہیں سکتا جس کے نتیجے میں یہ پارلیمنٹ آ کے بیٹھا ہے. اور صرف یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے میں باتوں کا مذمت کروں. میں مذمت اس بات کا کرتا ہوں کہ جہاں عوام کو حق رائے دہی سے محروم کیا گیا ہے, اس کے بعد یہ جو دہشت گردی جس کو کہیں یا ایک شورش کہیں, وہ بائی پروڈکٹ ہے اس پالیسی کا جس پالیسی نے عوام کو اپنے رائے سے محروم رکھا ہے. اچھا, اب مجھے صرف یہ بتائیے گا رئیسانی صاحب کہ جو بلوچستان میں اتنے پیکیجز دیے گئے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت بیٹھتی ہے تب, تحریک انصاف کی بیٹھی وفاق میں تب, اسی طرح پیپلز پارٹی, تو دیکھیں پیکیجز تو ڈسبرس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو جو بھی چاہے وہ انہی کے بٹھائے ہوئے لوگ تھے, جیسے بھی مشکوک طریقے سے وہ سیاسی جماعتیں بنی, تو کیا وہ بلوچ عوام پر یا بلوچستان پر خرچ نہیں کیے جاتے؟ دیکھیں پیکیجز تمام صوبوں کو دیا ہے, کس صوبے کو پیکیج نہیں دیا ہے؟ کیا ہمارے پاس موٹر وے ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارے پاس ایسے یونیورسٹیاں ہیں جن کے سٹاف جو ہے مہینے میں اپنا تنخواہ لے؟ آج بھی تمام یونیورسٹیوں میں سٹاف کا تنخواہ نہیں. کیا ہمارے پاس میٹرو ٹرین ہے؟ کیا اختیار آئین دیتا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کو ایک غیر منتخب نمائندہ کسی عرب پہ, کسی چینی پہ, کسی گورے کالے پہ بیچے؟ یہ تمام چیزیں ہیں. بات پیکیج کا نہیں ہے, بات اس آئین کا ہے. 73 کے آئین پہ آج تک عمل نہیں ہوا ہے. 73 کے آئین کے جتنے بھی انسانی حقوق کے جو بیسک رائٹس کے آرٹیکلز ہیں, اس کے کس پہ عمل ہوا ہے؟ اب صرف ہم اس پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہم صرف مذمت کریں. میں یہ کہتا ہوں ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں. جو ریاست ذمہ دار ہے کئی ایشوز کا, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. تو رئیسانی صاحب دیکھیں, جو بات کل وزیر اعظم نے بھی کہی کہ اس میں جو حل نکالنا ہے, اس میں سیاسی عمائدین سے بھی ملاقاتیں کی جائیں اور ان کو بھی آن بورڈ لیا جائے. تو دیکھیں گورنمنٹ کی ایک سوچ تو ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. کون چاہتا ہے کہ ان کی ناک کے نیچے دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں اور اس طرح سے بے گناہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہوتے رہیں؟ کیا ہم اس تمام حالت پہ خوش ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کے سرزمین پہ خون ریزی اور ہم تو خوش نہیں ہیں؟ مگر پرائم منسٹر صاحب جب کہتے ہیں کہ سیاسی عمائدین, اب مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ سیاسی عمائدین ایک سیاسی ارتقاء کے پیداوار ہے. یا تو سازشوں اور حادثات کے تحت اور سرکاری فنڈوں کے تحت کچھ شخصیات کو بنایا جاتا ہے جو ایز اے پولیٹیکل روبوٹ ہاں میں ہاں اور نہ میں نہ ملاتے رہتے. اس سے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور ساتھ ساتھ جعلی قبائلی عمائدین بھی انہوں نے کریٹ کیے ہیں. اب ایک سوسائٹی کو پالیسی وائز توڑ کے انتشار کا شکار بنایا ہے, جس سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ
کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. خون ریزی ہو پھر ہم بیٹھ کے اس کا مذمت کریں, پھر اگلے دفعہ پھر خون ریزی ہو, یہ طریقہ کار نہیں ہے. جب تک اس صوبے, اس قومی اکائی کے تمام ایشوز کو سمجھ کے اس کے بعد جینیونلی اس کے لیے باقاعدہ سوشیو اکنامک کانسٹیٹیوشنل پالیسی کو مرتب نہیں کریں گے, یہ حالت ایسی چلتا رہے گا. تو آپ نہیں سمجھتے رئیسانی صاحب کہ اس سب میں چلے ایک طرف ان محرومیوں کا ذکر کیا, لوگوں کی ریپریزنٹیشن آپ کہتے ہیں نہیں ہے, سلیکٹڈ ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے بلوچستان کو, لیکن اس میں کیا فورن ہینڈ انوالومنٹ آپ یکسر مسترد کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ کا یہ بات سے میں ایگری کرتا ہوں. آپ خود کہیں کہ آپ کے اپنے جو ذمہ دار ہیں ان کا دروازہ بند ہو تو ضرور کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا. میں ذمہ داری اپنے آپ پہ اور ریاست پہ لیتا ہوں. یہاں جب عدالت, پارلیمان, آئین, قانون کے دروازے بند ہیں, ضرور ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہیں اور جائیں گے, مگر پہلے تو ذمہ داری ریاست کو ہونا پڑے گا, کیونکہ وہ اس ملک کے جو سبز کتاب ہے, آئین ہے, اس کے فریم ورک وہ کام کرے. یا ریاست کا ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے ہم بدلہ لیں گے. ریاست تو دنیا میں نے نہیں سنا ہے کہ ریاست تو انصاف کرتا ہے, عدل کرتا ہے, اور جو مجرم ہے اس کو ضرور سزا دے. مگر ساتھ ساتھ یہ جو بدلہ لینے کا بات ہے, ایس ایچ او کا بات ہے, پچھلے کئی دہائیوں سے کبھی بھی سنجیدگی سے سوچا نہیں ہے. ہاں, یہ کیا گیا ہے کہ الٹرنیٹ پارٹیاں بنائی گئی ہیں, جعلی پولیٹیکل روبوٹس ایجاد کیے گئے, جعلی سردار بنائے گئے, مسائل کو حل نہیں کیا ہے. مثلا آج کے وزیر اعلیٰ نے تو مذمت کیا, کیا بلوچستان کے مسائل حل ہوئے اس مذمت سے؟ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری لینی پڑے گی ریاست کو. اس کے بعد یقیناً ہم بھی شاید اس ذمہ داریوں سے, ان جو مسائل کو حل کرنے سے مطمئن ہو, ہم بھی شاید مذمت کریں, پھر دہشت گردی اس کو سمجھیں. صحیح. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ دو موومنٹس ایسی چلی بلوچستان کے حوالے سے, ایک بلوچ یکجہتی کمیٹی کے حوالے سے جس طرح سے بہت یوتھ ہے ان کے ساتھ, اور دوسری ہدایت رحمان والی, آپ سمجھتے ہیں اس کی بھی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے؟ دیکھیے, ہدایت رحمان تو بعد میں ان کے ساتھ جا کے ملا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو موومنٹ چلی یکجہتی والی, اس کو میں تمام پالیسیز کے خلاف ایک ریفرینڈم سمجھتا ہوں. جب تک آپ سنجیدہ سیاسی عمل کو آگے نہیں لے جائیں گے, اس کے راستے میں آپ ہرڈلز کھڑا کریں گے, تو اس قسم کے جو رد عمل آتا رہے گا, اور اس رد عمل میں ریاست نے ڈیلیور نہیں کیا تو لوگوں میں ایک بہت بڑا رد عمل تھا جس کو آپ نے اور پورے پاکستان نے دیکھا. بہت بہت شکریہ نواب زادہ صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.